शार्ट नोटिस पे आपको मदऊ कि आप पहुँचे। बुनियादी तौर पे मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त एक अजीब सी कैफियत है। पहलगाम के इलाके में हादसा हुआ है, दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ है। बुनियादी तौर पे उसकी मजम्मत पूरे आलम इस्लाम ने किया, दुनिया ने किया, पाकिस्तान ने भी किया, हम भी करते हैं। बुनियादी तौर पर वो एक दहशतगर्दी का वाक़या है, लेकिन उस दहशतगर्दी के वाक़ये के फ़ौरन बाद जिस तरह पाकिस्तान को टारगेट किया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इक़दाम उठाए गए और पाकिस्तान के हवाले से जो इंडियन मीडिया के अंदर जो राय कायम की गई, उसको जब हम मद्देनज़र रखते हैं, उसको सुनते हैं, देखते हैं, तो एहसास होता है कि हमें, अगर हमारा स्ट्रांग डिफेंस ना होता, अगर पाकिस्तान के पास दिफा मजबूत ना होता, तो शायद हम इस सरजमीन के ऊपर सरवाइव ना कर सकते। एक इतने बड़े दुश्मन का पाकिस्तान का हमसाया होना और जिस तरह के इक़दाम उन लोगों ने उठाए, उसकी हम मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान का जो दिफा है नाकाबिल तस्खीर है, उस पर हम फ़ख्र भी करते हैं। भुट्टो शहीद को खराज तहसीन भी पेश करते हैं, अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि आज हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है, जिसकी वजह से हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी है और हम इस सरज़मीन की, इस दुनिया के ग्लोब के अंदर एक बहैसियत रियासत हम कायम हैं। और अगर हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर ना होता, तो शायद हमें इंडिया एक दिन भी इस दुनिया के इस नक्शे के ऊपर हमें कबूल वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अपना दिफा को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो बहैसियत रियासत, बहैसियत मुल्क, इसको मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। तो हमें फ़ख्र है कि हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फ़ौज है और जो इक़दाम उसने उठाए हैं बिलखुसूस इंडस्ट्री के ऊपर, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। वो कोई इतना हवाई बात हो नहीं सकती है कि इंडस रिवर सिर्फ इंडिया से होके नहीं आता, ये तिब्बत से निकलता है, इसमें चाइना का कई मुल्क से होते हुए, इंडिया से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए ये अरेबियन सी तक जाता है। इसको बंद करने की सूरत में दोबारा अरेबियन सी के ऊपर जो हालात पैदा होंगे, फिर जाके इंडिया को जो नुकसान होंगे, शायद उन लोगों ने इसको एहसास नहीं किया। तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे से को सस्पेंड किया, उसको भी हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आज तक जो हमारे हकूक़ तलफ़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो भी बुनियाद बने हैं। जो प्लेबसाइट को आज तक उसको वकूफ़ पज़ीर होने से रोका गया, इस्तिस्वा बुराई के अमल को रोका गया, तो उसके लिए ये शिमला मुआहदे के ज़रिए से ही इंडिया मुज़ाकरात से हमेशा दूर भागता रहा, जिसकी वजह से ये इतना टाइम लगा है। तो हम गुजारिश भी करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़ा है और हम हमेशा इस मुल्क के दिफा में पाकिस्तान के साथ रहे हैं। कारगिल के वार में भी कुर्बानियाँ गिलगित बल्तिस्तान के जवानों ने दी हैं और आइंदा भी हम पाकिस्तान के दिफा के लिए कुर्बानियाँ देते रहेंगे। दूसरा मसला ये है कि अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर दरीना इशूज़ जो चल रहे हैं, ज़मीनों का मामला बहुत ज़्यादा इंतहाई पेचीदा था, उसके ऊपर मौजूदा हुकूमत ने टेकअप किए, उस पर कानून साजी के मुख्तलिफ मसवदे बने और बिल आखिर जो बल्तिस्तान से बिलखुसूस और दियामर से जो तहफ़्फ़ुज़ात आए, वकला की तरफ से जो तहफ़्फ़ुज़ात आए, उन सब को मद्देनज़र रख के इस हुकूमत ने बिल को फ़ाइनल किए। मैं गुलबर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि पहली फ़ुर्सत में जब भी असम्बली का इजलास होगा, उसमें गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों का जो मामला है उसके ऊपर कानून साजी हो के अवामी जो दरीना मुतालिबा है उसको अमली जामा पर पहनाया जा सके, ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने ज़मीनों के मालिक बन सकें और अपनी हक़ मलकियत का जो उनका हक़ है, जो इतने अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो उनको मिल सके और उसके ऊपर वो अपनी फिर तरक्की हैसियत कर सकें और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकें।
تیسری بات یہ چل رہی ہے کہ گلگت بلتستان میں شاید مائننگ منرلز کے اوپر کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، گو کہ وہ بل ابھی تک گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبران تک منتقل نہیں ہوا، وہ ہم تک نہیں پہنچا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر مطلب بحث ہو رہی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ ہم حق ملکیت کی بات کرتے ہیں ہمیشہ، تو اس کے اوپر بھی ہم معدنیات کے جو قانون جو گلگت بلتستان میں موجود ہے وہ 1948 کے معدنیات کا جو پاکستان کا قانون ہے اس کے تحت مائننگ کنسیشن رولز بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ مائننگ کنسیشن رولز تمام صوبوں میں ہر صوبہ نے اپنے نوعیت کے لیے اس کو بنایا گیا، تو آج بھی اس کی ہارمونائزیشن کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہارمونائزیشن بھی گلگت بلتستان کے داخلی حالات کو مد نظر رکھ کے ہم نے اس کی ہارمونائزیشن کرنی ہے۔ تو ہارمونائزیشن کرنے سے قبل سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ گلگت بلتستان ایک متنازع خطہ ہے، تنازع کشمیر کا حصہ ہے، اس کو تنازع کشمیر کے حصے کے طور پہ رکھ کے اس کی متنازع حیثیت کو مد نظر رکھ کے اس کے اوپر قانون سازی کی ضرورت ہوگی، اور قانون سازی بھی جب ہوگی تو اس صورت میں بھی گلگت بلتستان کے عوام اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ گلگت بلتستان کے بسنے والے 20 لاکھ عوام اس کے اندر کمیونٹیز جو ہیں وہ ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہیں۔ دوسرا سٹیک ہولڈر جو مطلب ہم حکومت گلگت بلتستان کو سمجھتے ہیں، اور تیسرا سٹیک ہولڈر وہ انویسٹر ہوگا جو آ کے انویسٹمنٹ کرے گا۔ تو یہ مطلب ٹرائی پارٹی مطلب ٹائپ کی لیجسلیشن ہونے کی ضرورت ہے۔ مطلب جب تک ہم اس کو مطلب ٹرائی پارٹی نہیں بناتے ہیں قانون سازی کو، تب تک اگر کوئی بھی ایک کمیونٹی بھی ایک سیکشن بھی اگر اس قانون سے مطلب مطمئن نہ ہو تو اس صورت میں نتیجہ آنے کا چانس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قانون سازی مائن منرلز کے اوپر بننی ہے تو اس کے اوپر یہ 3 سٹیک ہولڈرز کے مفادات کو تحفظ کرنا بہت لازمی ہے۔ تو اگر یہ تینوں سٹیک ہولڈرز کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے، عوام کے کمیونٹی کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، تو اس صورت میں جا کے اس طرح کی قانون سازی جو ہے وہ پھر اس سبجیکٹ کو بھی فلورش کرے گی، اس کے اندر پراگرس بھی ہوگا۔ بصورت دیگر پچھلے 70-75 سالوں سے اس سے ہم بحیثیت قوم گلگت بلتستان کے عوام فائدہ لینے سے قاصر ہیں۔ انفرادی طور پہ ہمارے بہت سارے دوستوں نے اس میں کام کیا، ان لوگوں نے تو شاید اپنی مطلب پروگرس کی ہوگی، لیکن بحیثیت قوم ہمیں مائن منرل سے گلگت بلتستان کی کمیونٹی کو کچھ بھی نہیں ملا، اور بے شک ہمارے پاس ذخیرے بہت سارے ہیں، لیکن ان ذخیروں سے عوام کو فائدہ ابھی تک نہیں ملا۔ اگر آئندہ بھی کوئی قانون سازی ہونی ہے تو ایسا میکنزم ڈیوائز کیا جائے جس کے ذریعے سے عوام کو اس کا فائدہ ڈائریکٹلی میسر ہو سکے۔ تو کوئی بھی پیٹرن اس کے اوپر ہو سکتا ہے، جو ڈیبیٹ ہوگی انشاءاللہ وہ جب بل آئے گا تو اس کو مد نظر رکھ کے ہم بات کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو اس کے اندر اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اگر کسی بھی شکل میں ہم آپ کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے تو پھر انشاءاللہ پھر ہم عوام میں آپ کے پاس آئیں گے۔ جب تک وہ چیزیں بل ہمارے پاس نہیں آیا، اس کے اوپر ڈیبیٹ جنریٹ ضرور ہوئی ہے اور اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلا وجہ کی تنقید اور بلا وجہ کی ڈیبیٹ کی بجائے کچھ دن اس کا انتظار کیا جائے، اور جو ہی بل آتا ہے تو اس کے بعد اس کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کے ایشوز ادروائز بھی بہت سارے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ مطلب بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر بھی ہمیں ایک گورننس کی ضرورت ہے، چیزوں کو پروگرس کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں ان کو ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو کرائسس ہے اس کو ہم مطلب کم سے کم کر سکیں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہ سہولیات میسر کر سکیں۔ اب ہمارے پاس بہت سارے مطلب ٹوریزم کا پوٹینشیل تو ہے، لیکن اس ٹوریزم کا جو پوٹینشیل ہے اس کے لیے انفراسٹرکچر بہت زیادہ کی کمی ہے، اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ۔ اب ہمارا پاس مطلب K2 کا پہاڑ ضرور ہے، لیکن K2 کے پہاڑ تک جانے کے لیے جو ایکسیس ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ بالکل مطلب اس کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ شاید حکومت کی پرائرٹی مطلب ٹوریزم نہیں ہے۔ تو ٹوریزم اگر آپ نے پرائرٹی رکھنی ہے تو ٹوریزم کی ڈسٹنیز کو طے کرنے کی ضرورت ہے، ان کو انفراسٹرکچر دینے کی ضرورت ہے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہ انویسٹمنٹ کریں گے اس صورت میں پھر آپ کی انکم جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اور گلگت بلتستان میں خوشحالی آئے گی۔ تو آج بھی
مطلب سیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں، چائنا بارڈر کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی ایشوز آ رہے ہیں، منرل کے سیکٹر کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ایشوز آ رہے ہیں، ٹوریزم کے سیکٹر کو دیکھتے ہیں، اس میں بھی ایشوز آ رہے ہیں. تو ان سب کو پھر مل بیٹھ کے ان کے مسائل ایسے حل ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس میں پریفرنس ملے اور وہ اس کے اندر پراگرس کر سکیں تاکہ زر مبادلہ کمایا جا سکے. بہت شکریہ، بہت مہربانی. اچھا سر، ابھی آپ نے تذکرہ کیا لینڈ ریفارم کے حوالے سے کہ فائنل ہو چکا ہے، اب اس کی منظوری اسمبلی سے منظوری باقی ہے. تو کیا یہ جو مسودہ اب جو فائنل ہوا ہے، کیا اس میں جو اسٹیک ہولڈرس نے جو اعتراضات اٹھائے تھے اور جو امینڈمنٹ کروائے تھے، کیا وہ سب من وان شامل ہیں یا اس میں بھی کوئی امینڈمنٹ آئی ہے؟ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جو مطلب ڈرافٹ قانون تھا لینڈ ریفارم کا، چونکہ یہ عوامی لینڈ کے لیے قانون سازی ہونی تھی، کامن لینڈ کے لیے، تو اس قانون میں، اس مسودے میں کامن لینڈ کی ڈیفینیشن ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے تحفظات بہت زیادہ مطلب آ گئے. تو اس میں عوامی جو مطالبات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی ڈیفینیشن اس میں مطلب کامن لینڈ کی ڈیفینیشن کی گئی. اس کامن لینڈ کی ڈیفینیشن میں یہ آپ کے جو مطلب تھنگ ہیں، داس ہیں، پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ کے چراگاہیں ہیں، ندی نالے ہیں، ان سب کو اس کا حصہ بنایا گیا اور بالخصوص خالصہ سرکار کو ختم کیا گیا کہ اس قانون کے بعد مطلب جتنی خالصہ سرکار ہے اس کو عوامی کامن لینڈ ڈکلیئر کیا گیا. تو اس سے مطلب جو تحفظات تھے وہ مور اور لیس وہیں سے ختم ہو گئے. تو اس کے اندر وہ عوامی تحفظ کو، عوامی مفاد کو مد نظر رکھا گیا، اور جو ہم سمجھتے تھے، جو ہماری تحریک بھی تھی، مور اور لیس اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہم نے شامل کی ہیں. دیامر سے بھی کچھ چیزیں ڈیمانڈس تھی، ان کو بھی مطلب شامل کرنا ضروری تھی، تو ضروری سمجھ کے ہم نے ان کو بھی کیا، اور بلتستان سے بھی جو مطالبات آئے تھے ان سب کو مد نظر رکھا ہے، اور انشاءاللہ ایک اچھا قانون بنا ہے. اس کو پاس ہونے کی صورت میں گلگت بلتستان کے اندر جو زمینوں کی بندربانٹ ہے، جو زمینوں کے اوپر جو مافیا کام کر رہا ہے، یا زمینوں کے اوپر جو مطلب جعلی انتقالات کا پروسیجر ہے، یہ ختم ہو جائے گا. اچھا سر، وہ جو منرل بل کے حوالے سے آپ کی کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا سوشل میڈیا پہ، ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے کہا کہ اسمبلی کو بائی پاس کر کے اگر کوئی اس طرح سے کوئی مسلط کیا جاتا ہے قانون یا کوئی پالیسی لائی جاتی ہے تو جی ٹھیک ہے، کرنے دو. اس پہ پھر مزاحمت ہوگی. تو کیا کوئی امکان ہے اس کا کہ یہ جو ایک وفاق کی سطح پہ تمام صوبوں کو جو بھیجا گیا ہے، جو فارمیٹ بنا کے گلگت بلتستان میں بھیجا گیا، تو کیا آپ کو خدشہ ہے کہ یہ اسمبلی کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں بات جب یہ اس وقت جب یہ بات میں نے کی تھی، یہ کوئی تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. اس وقت مائننگ کنسیشن رولز میں ترمیم انٹروڈیوس ہوئے تھے، ترامیم. ان ترامیم کو کیبنٹ سے پاس کیا گیا، اسمبلی میں نہیں لایا گیا تھا، اور وہ کیبنٹ سے ہی اپروو ہو کے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے تحت یہ آن لائن والا جو نظام تھا وہ پہلے نہیں تھا، اس ترمیم کے ذریعے لایا گیا تھا، اور اس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ 60% کمیونٹی کی انڈورسمنٹ کے ساتھ ہی کوئی لیز ہوگی، یہ ہمیں بتایا گیا تھا. لیکن جب ہم نے ضابطے کو دیکھا، مائننگ کنسیشن رول کو دیکھا، تو یہ پروویژن ادھر موجود نہیں تھی، وہ نہیں تھی. تو اس صورتحال کو جب سچویشن سامنے آئی تو لامعلوم، چونکہ وہ اسمبلی کو بائی پاس ہی کیا گیا تھا، کیبنٹ کے اندر سے اس کی ڈسکشن ضرور ہوئی تھی، کیبنٹ کے اندر تمام جماعتیں شامل ہیں، لیکن سیر حاصل بحث ہونی چاہیے. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ مطلب معدنیات کا جو قانون ہوگا اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، کمیونٹیز کو آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو جتنی کمیونٹیز کو ہم آن بورڈ کریں گے، اس صورتحال میں اس کی جو قانون سازی ہوگی وہ ایک اچھی قانون سازی ہوگی. ریسیپٹیو ہونا چاہیے، کوئی بھی قانون کمیونٹی کی طرف سے ریسیپٹیو ہو. اگر آپ اپنی مرضی سے قانون سازی اسمبلی سے پاس بھی کریں، ابھی بھی گلگت بلتستان میں مائننگ کنسیشن رولز تو موجود ہیں، اور پچھلے 75 سالوں سے موجود ہیں. کسی ایک جگہ میں لیز پہ کام نہیں ہو رہا، کسی ایک جگہ میں ایکسٹریکشن پراپر نہیں ہو رہی. تو اس کا فائدہ، چونکہ آپ نے کمیونٹیز کو آن بورڈ نہیں کیا، کمیونٹیز کا شیئر ڈٹرمن نہیں کیا، کمیونٹیز کو اس کے اندر شامل نہیں کیا، جس کی وجہ سے کمیونٹی ادھر کام کرنے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے آپ کے قانون سازی یا آپ کے ضابطہ یا آپ کے جو لائسنس ہے وہ جا کے گراس روٹ پہ جا کے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ابھی بھی آئندہ بھی اگر آپ نے کوئی پروگرس کرنی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کا شیئر جب تک ڈٹرمن نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی قانون سازی آپ کریں گے تو عمل درآمد کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ پچھلے دنوں میں ایک کوئی لیٹر اس طرح وائرل ہو رہا تھا کہ
علاقے میں وزراء کے خلاف بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہا ہے، تو وہ لیٹر وہ کیا چیز تھا ریلیز پہ؟ کیا واقعی میں کوئی سائن کر کے اس حکومت نے دیا ہوا ہے یا کیا ہے جی اس بارے میں؟ نہیں، آپ کے وزراء اصل میں پنچنگ بیگس ہیں، پنچنگ بیگس ہوتے ہیں. ان کے لیے مطلب روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ڈیوائس ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی چھترول ہوتی ہے. یہ ایک سلسلہ ہے جو گلگت بلتستان میں ہے. اس لیے ہم ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں جی بی کے اندر بھی. دیکھیں، گلگت بلتستان میں بھی سیاست کے دو پیٹرنس ہیں. آپ کے پاس ایک پیٹرن بلوچستان کا ہے، دوسرا پیٹرن آپ کے پاس سندھ کا ہے. اگر آپ بلوچستان کے پیٹرن پہ گلگت بلتستان کی سیاست کو لے کے جائیں گے تو اس کا نتیجہ جو بھی آپ کے سامنے. اگر آپ سندھ والا پیٹرن کو لیں گے تو اس صورت میں آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کے ایشوز بھی ریزالو ہوں گے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، سوئی کا مثال لے لیں. سوئی گیس کا مسئلہ، مطلب بلوچستان کا یہ مسئلہ آج تک پراپر ریزالو نہیں ہوا. سوئی گیس کو ان لوگوں نے سیاسی نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے وہ ریزالو کرنے سے ناکام رہے. مطلب کینالز کا مسئلہ سیاسی تھا، سندھ نے ثابت کیا آپ کے سامنے. اس کے علاوہ بہت سارے، مطلب آپ کالابگ ڈیم کو لے لیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. تو سندھ کا پیٹرن پولیٹیکلی ہے. ہم گلگت بلتستان کے بھی ایشوز کو سیاسی سمجھ لیں، اس کو سیاسی جد و جہد کریں، اس کے مطلب پیرامیٹرز طے کریں اور پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف الزامات لگا کے، مختلف تقریریں کر کے، یا اس کو ریاست کے اگینسٹ کوئی بیانیہ بنائیں گے تو اس صورت میں مسئلہ حل ہونے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے. تو ہر چیز کو پولیٹیکلی لے لیں اور پولیٹیکل پیرامیٹرز میں آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو اس میں آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں. سر، یہ جو شگر کے اندر ابھی مائننگ اینڈ منرلس کے حوالے سے جو احتجاجی دھرنا یا ریلی چل رہی ہے، اس حوالے سے آپ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ چلو، اس دھرنے میں ہمارا امیدوار بندہ ابھی بھی اس میٹنگ میں نہیں ہے. عمران ندیم صاحب ادھر موجود ہیں. ان کا جو مطلب احتجاج چل رہا ہے، ان کا احتجاج حق ہوگا. احتجاج کرنا یہ پیرامیٹر ہے، اس کے ذریعے سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی ادھر موجود ہے، یہ ایشو نہیں ہے. لیکن میں اوورال بات کر رہا ہوں، گلگت بلتستان کو اوورال بات کر رہا ہوں. اس میں 3-4 پوائنٹس ہیں. ایک تو آپ کا جیمس ہے، ایک تو آپ کے مائنر لیول کی لیز ہے، ایک میڈیم لیول کی، ایک لارج سکیل کی ہے. تو ہمارے پاس جو کام ہو رہا ہے وہ مطلب جو جیمس کے اوپر ہو رہا ہے وہ مائنر سکیل کا ہے. وہ تو بغیر کسی ریگولیشن کے ہو رہا ہے. اور یہ مطلب یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے، آج کی بات نہیں ہے. یہ پاکستان بننے سے پہلے سے ہو رہا ہے. تو یہ کنٹینیو ابھی تک چل رہا ہے. ہم اس کو کیسے ریگولیٹ کریں جس سے کمیونٹی کا فائدہ ہو. وہاں کیا ایک اور بات آپ دیکھیں، ابھی تک مائننگ کنسیشن رولز جتنے بھی بنے ہیں، کمیونٹی کو کوئی 5 روپے کسی مسئلے کی کسی مطلب ذخیرے کی بنیاد پر گیا ہو، مجھے یہ نہیں یاد. اگر آپ نے کہیں پہ کوئی مارخور کی ہنٹنگ کی ہے تو پیسہ گیا ہے، کمیونٹی کو جانے کا ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر کہیں پہ آپ نے جنگل لیز کیا ہے تو وہاں پہ کمیونٹی کو کوئی پیسہ جانے کا تو ہمیں پتہ ہے. لیکن مائننگ کنسیشن اور یہ معدنیات کے حوالے سے کسی کمیونٹی کو کوئی حصہ گیا ہے کہ مجھے آج تک یاد نہیں. انفرادی طور پہ لوگوں نے فائدہ ضرور اٹھایا، انفرادی لوگوں نے اپنی مطلب حیثیت کو تبدیل ضرور کی ہے، لیکن کمیونٹیز کا آج تک کوئی شیئر مجھے اس سیکٹر سے ملنے کا مجھے یاد نہیں ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ آئندہ بھی مطلب کوئی اس طرح کی قانون سازی ہو جس کے تحت کمیونٹیز ڈائریکٹ بینیفیشریز ہوں. ان کو ڈائریکٹ بینیفیشریز بنانے کے لیے کوئی قانون سازی ہو جس سے وہاں کے گاؤں کے متعلقہ لوگوں کے علاقے سے اگر کوئی پروڈکٹ نکلتا ہے تو اس میں پروفٹ کا کچھ حصہ ان کو ڈائریکٹلی کمیونٹی کو چلا جائے. اس کو حق ملکیت کہیں گے.